अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सलामुल्लाहि अला बक़ियतिल्लाहिल आज़म। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम फॉर इंटरनेशनल टीवी करबला मुअल्ला से इस वक्त आप प्रोग्राम मारिफत मुंतज़र अजलल्लाहु तआला फ़रजहु शरीफ मुलाहिज़ा फरमा रहे हैं। माह रमज़ान अज़ीम के आखिरी अयाम है और कल का कल रोज़े जुम्मा जो कि जुम्मतुल विदा के नाम से याद किया जाता है वो भी गुज़र गया, तो तकरीबन माह रमज़ान अज़ीम से हमारी विदा नज़दीक है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ आज इस उन्वान से गुफ्तगू करेंगे कि ख़ुद माह रमज़ान अज़ीम और वक्त के इमाम हज़रत बक़ियतुल्लाह अजलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ का इसके साथ क्या राब्ता है, इस उन्वान से गुफ्तगू करेंगे। और आज हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना शेख समी हुसैन नचवी साहब क़िबला इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारे साथ महफ़िल गुफ्तगू रहेंगे और कंट्रोल रूम से फरमा रहे हैं कि राब्ता कायम हो चुका है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। क़िबला कैसे मिजाज है? खैराफियत से इंशाअल्लाह? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं हैं। सबसे पहले तो बंदे हकीर और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम मीडिया ग्रुप तहे दिल से आपके ममनून और मशकूर है कि आपने हमें वक्त दिया और ख़िदमत का ये मौका हमें फ़राहम फरमाया। क़िबला अगर आप इजाज़त फरमाएँ तो मुक़द्दमतन मैंने अर्ज़ कर दिया कि ख़ुद माह अज़ीम रमज़ान और वक्त के इमाम इनके क्या आपस में निस्बत है, इस उन्वान से क़िबला अगर वज़ाहत फरमाएँ। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दु लिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा वल्लअनतु अला मुस्तहक़्क़िहा, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। खुदाबंद आलम कुरान मजीद में माह मुबारक रमज़ान की अज़मत और माह मुबारक रमज़ान में जो रोज़ा वाजिब किया गया है उसके वाजिब होने के कुछ फ़लसफ़े को यूं बयान कर रहा है परवरदिगार आलम के ए ईमान वालों, हमने तुम पर रोज़े को इसलिए वाजिब करार दिया है कि लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम इसके ज़रिए से मुत्तक़ी व परहेज़गार बन जाओ। सही। जैसा कि आप फरमाया कि उन्वान कलाम जो है वो ये कि माह मुबारक रमज़ान का क्या रब्त है, क्या राबिता है, क्या निस्बत है इमाम ज़माना अजल्ला फ़रजहु शरीफ से। जी। तो इसी चीज़ को वाज़ेह करने के लिए मैंने इस आय करीमा को सरनामा सुख़न करार दिया। अगर इंसान इस पर गौर फरमाए तो यकीनन ये बात जो है वो वाज़ेह हो जाती है कि माह मुबारक रमज़ान का और इसके रोज़ों का एक ख़ास रब्त है इमाम ज़माना के वजूदे बाबरकत से। और उसकी इशारा मैं कुछ इस तरीके से करूँ कि देखें, अल्लाह ताला ने फ़लसफ़ा रोज़ा जब जिक्र किया तो ये बताया कि हमने तुम पर रोज़ा इसलिए वाजिब करार दिया ताकि तुम मुत्तक़ी और परहेज़गार बन जाओ। सही। जाहिर है कि जब इंसान मुत्तक़ी और परहेज़गार बनेगा तो वो खुद ब खुद गुनाहों से दूर रहेगा। यानी कि रोज़ा इंसान के गुनाहों से दूर होने की वजह है, गुनाहों से दूर होने का सबब है और मुत्तक़ी और परहेज़गार बनने का सबब। सही। यानी परवरदिगार आलम और अगर गौर किया जाए इस आय करीमा में तो इस आय करीमा की जो इब्तिदा हो रही है वो इस जुमले से हो रही है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों जी, रोजा रखो ताकि मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। यानी परवरदिगार आलम मोमिन को फकत मोमिन नहीं देखना चाहता बल्कि मोमिन को मुत्तकी देखना चाहता है। वाह सुभान अल्लाह, बेशक। और शायद इसकी वजह यह है कि मौलाए कायनात अमीरुल मोमिनीन फकत अमीरुल मोमिनीन नहीं है बल्कि इमामुल मुत्तकीन भी हैं। जी बेशक बेशक। अब आप जरा सा इससे रब्त देखिए, अल्लाह ताला ने फरमाया कि रोजा इसलिए वाजिब करार दिया ताकि मुत्तकी और परहेजगार बन जाओ। जी ठीक, और मुत्तकी और परहेजगार इंसान उस वक्त तक नहीं बन सकता जब तक गुनाहों से दूर न रहे, दूर ना हो। जी ठीक है। अब जाहिर है कि जब इंसान गुनाहों से दूर रहेगा, मुत्तकी और परहेजगार हो जाएगा तो वो अपने वक्त के इमाम से हतमन करीब हो जाएगा। बेशक। वाह सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में ही वादा किया है, कुरान मजीद में ही बयान फरमाया है, इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, कि बेशक अल्लाह ताला मुत्तकीन के आमाल को कबूल फरमाता है, अल्लाह अकबर, परहेजगारों के आमाल को कबूल फरमाता है। बेशक। यकीनन अगर हमें इमाम ज़माना से क़ुर्बत इख्तियार करनी है, अगर हमें इमाम ज़माना के करीब होना है तो हमें रोज़ा रखना होगा, हमें माह मुबारक रमज़ान में आमाल को अंजाम देना होगा। और अब खुद रमज़ान पे आप गौर कीजिए
جی علماء بیان فرماتے ہیں جو لفظ رمضان ہے یہ نکلا ہے رمز سے. رمز کہتے ہیں اس پتھر کو کہ جو سورج کی تپش سے جل رہا ہو. صحیح. اللہ. عربی رمز اس پتھر کو کہتے ہیں کہ جس پر سورج کی روشنی کی وجہ سے وہ جل رہا ہو. اب یہاں پر مناسبت کی وجہ سے علماء نے بیان فرمایا کہ ماہ رمضان کو رمضان کیوں کہتے ہیں. ماہ رمضان کو رمضان اس لیے کہتے ہیں کہ جس طریقے سے لغت میں یہ ہے کہ رمز کا مطلب وہ پتھر جو سورج کی روشنی سے جل جائے, اسی طریقے سے روزہ رکھنے سے روزے داروں کے جو گناہ ہوتے ہیں وہ جل کر خاک ہو جاتے ہیں. اللہ اکبر, اللہ اکبر. بے شک, بے شک. ظاہر ہے کہ جب انسان گناہوں سے پاک ہو جائے گا, جب انسان متقی پرہیزگار ہو جائے گا, تو وہ اپنے وقت کے امام سے یقیناً قریب ہو جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ امام ہے کہ جو مقام عصمت پر فائز ہیں. یہ وہ مقام ہے جن سے اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے رزق کو دور کر رکھا ہے. اب اگر ان کی قربت چاہیے تو ہمیں رزق سے دور ہونا ہوگا, اگر ہمیں ان کی چاہیے تو ہمیں تقوی و پرہیزگاری کو اختیار کرنا ہوگا. آپ مناسب ملاحظہ فرمائیے, جہاں یہ کہا جاتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان, خود پیغمبر اسلام نے جو ماہ شعبان کے آخری ہفتے میں جو خطبہ دیا تھا ماہ رمضان کی مناسبت, اس میں یہ بیان فرمایا تھا, اے لوگوں تم سے وہ مہینہ قریب آ رہا ہے کہ جس کی راتیں تمام راتوں سے افضل ہیں, جس کے دن دنوں سے افضل ہیں, جس کی گھڑیاں تمام گھڑیوں سے افضل ہیں. تو سنیے گا اب نسبت سنیے کیا نسبت ہے. جس طریقے سے ماہ مبارک رمضان سید الشہور ہے, جی اس کی راتیں تمام راتوں سے بہتر ہیں, تو جس طریقے سے سید و سردار کا خطاب ماہ مبارک رمضان اپنے اندر سمیٹے ہوئے ہے, اسی طریقے سے آج کے دور میں وقت کا ہمارا امام ہے کہ جو پوری کائنات کے لیے سید و سردار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک, بے شک. اس طریقے سے افضلیت ماہ مبارک رمضان کے اندر پائی جاتی ہے, اس طریقے سے افضلیت ہمارے امام کے اندر بھی پائی جاتی ہے. اور اس طریقے سے اگر ہم روایات کا مطالعہ کریں, اگر ہم تاریخ دیکھیں, تو یقیناً ہمیں یہ بات مل جائے گی کہ ماہ مبارک رمضان کا ایک خاص ربط ہے امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف سے. اور وہ اس لیے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ یہی ماہ مبارک رمضان ہوگا کہ جب وہ ظہور سے قریب ہوگا, تو اسی ماہ مبارک رمضان میں کبھی جو ہے وہ شیطانی آواز گونجے گی اور کبھی جو ہے رحمانی آواز گونجے گی. بے شک, بے شک. اور سب کا وقوع جو کیا گیا ہے, اس کا اعلان کیا گیا ہے, اس کے بارے میں تاریخ میں ذکر کیا گیا, وہ یہ ماہ مبارک رمضان میں. تو ماہ مبارک رمضان کو انسان جو ہے وہ آسان نہیں سمجھ سکتا, اور اس کے گھڑیوں کو, اس کے اوقات کو آسان نہیں سمجھ سکتا, بلکہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں انسان اگر چاہے تو اپنے آپ کو امام زمانہ سے مکمل طور پر قریب کر سکتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دیکھ اور مہینوں میں ہم اعمال انجام دیتے ہیں تو وہ قبول ہوں یا نہ ہوں اس کی ضمانت نہیں ہے. بے شک. لیکن ماہ مبارک رمضان میں اللہ تعالیٰ نے ہمارے اعمال کی قبولیت کی ضمانت لی ہے, اور اپنے ابواب رحمت کو اس طریقے سے کھول رکھا ہے کہ یہاں تک کہ اعلان کیا کہ اگر روزے دار روزہ رکھ کر فقط سو جاتا ہے تو ہم اس کے سونے پر بھی عبادت کا شمار کریں گے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بے شک. بس ہاں یہ ہے کہ توجہ اس بات پہ رکھنا چاہیے کہ ہم اس مہینے میں اپنے امام زمانہ سے کتنا قریب ہو رہے ہیں, امام زمانہ کے لیے کتنے اعمال انجام دے رہے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم ان مہینوں میں اپنے اوقات کے کچھ جو ہے وہ خاص وقت امام زمانہ کے لیے رکھیں, جن میں امام زمانہ سے متعلق جو وارد دعائیں ہیں ان دعاؤں کو پڑھیں, اس میں امام زمانہ کے لیے دعا کریں, اور ایسے اعمال انجام دیں کہ جو روایتوں کی روح سے امام زمانہ سے ہمیں قریب کرتی. بے شک, بے شک. یقیناً انسان اگر غور فرمائے تو اس مہینے کا ایک خاص ربط ہے امام زمانہ سے. اور میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں, اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تم اس مہینے میں روزہ رکھو گے تو روزے کا فلسفہ یہ ہے کہ تم متقی و پرہیزگار بن جاؤ گے, اور ظاہر ہے کہ جو متقی و پرہیزگار بن جائے گا وہ یقیناً اپنے وقت کے امام سے قریب ہو جائے گا. اس لیے کہ تقویٰ ایک ایسی چیز ہے کہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ سے بھی قریب کر دیتی ہے, اور ائمہ معصومین علیہ السلام سے بھی قریب کر دیتی ہے, اور اس کی جگہ جگہ دعوت دی گئی ہے. آپ دیکھیں اگر سلمان و ابوذر اپنے زمانے میں اپنے وقت کے امام سے قریب ہیں تو وہ اس وجہ سے کہ چونکہ درجہ تقویٰ میں وہ بہت زیادہ بلند. صحیح, بے شک. وہ بہت زیادہ نیک اعمال انجام دینے والے ہیں, بہت زیادہ متقی و پرہیزگار لوگ ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جب یہ کہا جاتا تھا کہ جناب سلمان, تو جناب سلمان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان کے 10ویں درجے پر فائز. جی. یہ جناب مقداد ان کے بارے میں ملتا ہے یہ ایمان کے 8ویں درجے پر فائز ہیں. تو یہ کون سے لوگ تھے جن کے متعلق یہ کہا جاتا ہے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ یہ ایمان کے درجے پر فائز ہیں, دراصل یہ معرفت کے درجے پر فائز ہیں. جی, سبحان اللہ,
بے شک یہ معرفت کے درجے پر فائز ہیں. تو ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اس ماہ مبارک رمضان میں یہ کوشش کریں کہ اپنے وقت کے امام کی معرفت رکھیں، اپنے وقت کے امام کو پہچانیں. اور دیکھیں یہ اتنی اہم شے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے رسول نے ارشاد فرمایا من ماتا ولم یعرف امام زمانہ فقد ماتا میتۃ جاہلیہ، کہ جو شخص اس دنیا سے گزر جائے اور اپنے وقت کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو تو اس کی موت جاہلیت کی. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور آپ فرمائے روایتوں میں ملتا ہے کہ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ جاہلیت کی موت سے مراد یہ ہے کہ انسان ان پڑھ مر رہا ہے، انسان جو ہے پڑھا لکھا نہیں مر رہا ہے، تو ایسا نہیں ہے، بلکہ یہاں پر جاہلیت کی موت سے مراد کفر و شرک کی موت مرنا ہے. اللہ کفر و نفاق. جی بے شک. کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس ماہ صیام میں، اس ماہ عبادت میں جہاں تمام عبادتوں کو انجام دیتے ہیں، وہیں ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے وقت کے امام کا بھی خاص خیال رکھیں اور ان کی طرف سے بھی نیک اعمال کو انجام دیں. ایک ڈاؤٹ ہے، ایک بہت سی باتیں ہیں جو بہت سے لوگ اکثر ذہنوں میں سوال ہوتا ہے کہ حضور یہ بتائیے ہم باقی چیزیں تو معصومین کی طرف سے کرتے ہیں، بہت سے لوگ ہیں جو صدقہ نکالتے امام زمانہ کی طرف سے. میرا یہ کہنا ہے کہ اگر روایتوں کو انسان پڑھے تو ہمیں روایتوں میں اس بات کی تاکید ملتی ہے کہ ایسا نہیں کہ فقط صدقہ، مستحب صدقہ نہیں، بلکہ اگر انسان چاہے تو اپنے نیک اعمال میں بھی امام زمانہ کو شریک کر سکتا ہے. اللہ اکبر. صحیح. اس حوالے سے میں عرض کروں، روایت میں ملتا ہے کہ 10ویں امام کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور آنے کے بعد کہتا ہے کہ مولا میں نے جب لوگوں سے یہ پوچھا کہ کیا ائمہ اور انبیاء کی طرف سے طواف کیا جا سکتا ہے، جی، تو لوگوں نے جواب میں یہ کہا کہ ان الانبیاء والاوصیاء لا یطاف بہم، کہ جو انبیاء ہوتے ہیں، جو اوصیاء ہوتے ہیں، ان کی طرف سے طواف نہیں کیا جا سکتا. صحیح. جبکہ وہ شخص امام کا چاہنے والا تھا، 10ویں امام سے پوچھنے لگا کہ مولا کیا میں آپ کی خدمت میں آپ کی طرف سے طواف، جبکہ طواف خانہ کعبہ کے لیے جب جاتا ہوں تو کیا میں طواف کر سکتا ہوں؟ امام نے فرمایا کہ اس میں کوئی مشکل نہیں ہے، تم جتنا چاہو ہماری نیابت میں طواف کر سکتے ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک. اب روایت سنیے گا. اب وہ شخص بیان کرتا ہے کہ وہ شخص چلا گیا اور 3 سال بعد اس واقعے کی، اس روایت کے 3 سال بعد دوبارہ 10ویں امام کی خدمت میں آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا کہ مولا اگر آپ کو یہ بات یاد ہو تو میں نے 3 سال پہلے آپ سے سوال کیا تھا جی کہ کیا انبیاء کی طرف سے، ائمہ کی طرف سے طواف کیا جا سکتا ہے؟ نہیں کیا جا سکتا. ظاہر سی بات ہے امام کا ذہن ہمارا ذہن نہیں ہوتا، امام تو ہر چیز سے آگے ہے، امام نے کہا یقین ہم نے کہا تھا. وہ شخص کہتا ہے کہ مولا ان 3 سالوں میں میں جب بھی طواف خانہ کعبہ کے لیے گیا تو میں نے آپ کی نیابت میں، آپ کے جد بزرگوار کے نیابت میں، یہاں تک کہ رسول اللہ تک کے میں نے طواف کیا. اور میں نے ایک عمل یہ کر لیا کہ چونکہ میرا گھر جو ہے وہ خانہ کعبہ سے قریب ہے، تو میں جب بھی جاتا تھا تو ایک دن رسول اللہ کی طرف سے طواف کیا کرتا تھا، ایک دن مخصوص کر لیا تھا امیر المومنین کی طرف سے طواف کرنے کے لیے، ایک دن امام حسن کی طرف سے، ایک دن امام حسین کی طرف سے. اس طریقے سے میں جو سلسلہ امامت ہے میں اس کی طرف سے نیک اعمال انجام دینے لگا. صحیح. یہاں وہ شخص یہ کہتا ہے، سنیے یہاں پر جناب فاطمہ کی بھی بیان ہونی چاہیے. وہ شخص کہتا ہے یہاں تک کہ میں کبھی کبھار ایسا ہوتا تھا مولا کہ ان دنوں میں میں کبھی کبھی آپ کی جدہ جناب فاطمہ زہرا سلام علیہا کی طرف سے بھی طواف کیا کرتا تھا. صحیح. واہ. امام کے اس جملے کو سن کر امام خوش ہوئے اور آخر میں امام نے جملہ کہا ہے، وہ جملہ کہا کہ تو نے یہ جو کہا کہ تو ہماری طرف سے طواف کرتا ہے، یقیناً یہ تیرا عمل جو ہے اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، مگر تو نے یہ جو جملہ کہا کہ تو ائمہ معصومین کی طرف سے، ہمارے اجداد کی طرف سے طواف کرتا ہے اور ہماری جدہ فاطمہ کی طرف سے کبھی کرتا ہے اور کبھی نہیں کرتا، تو یاد رکھ کہ تو جو اعمال کرتا ہے، تو جو طواف کرتا ہے، تو جو نیک اعمال ہمارے نعمت میں انجام دیتا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی عمل کے اوپر تجھے ثواب ہوگا تو اگر تو ہماری جدہ کی نیابت میں کوئی عمل انجام دے گا اس پہ سب سے زیادہ. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. تو اگر انسان اس پر غور فرمائے، تو اگر اس روایت پہ ہم غور فرمائیں تو بہت سے لوگ ہیں جو سوال کرتے ہیں کہ حضور کیا ہم امام کی طرف سے صدقہ دے سکتے ہیں؟ نہیں دے سکتے. کیا ہم امام کی طرف سے کوئی نیک عمل انجام دے سکتے ہیں؟ زیارت پہ جا رہے ہیں، امام کی طرف روایت بے شک یقین کر سکتے ہیں. بلکہ یہ کہا جاتا ہے نا کہ یہ بھی ایک طرح کا ایک ہنر ہے، اپنی دعاؤں کو، اپنی عبادتوں کے قبول کروانے کا ایک ہنر ہے کہ انسان جو ہے وہ اپنے اعمال اس طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کرے کہ ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے، کہ جو اللہ تعالیٰ کی یہاں بہت زیادہ نزدیک ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت قریب ہیں. ہم خاص دعائے توسل نہیں کرتے ہیں، یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ، یہ ہم کیوں کہتے ہیں؟ سبحان اللہ. کیا بات ہے، ماشاءاللہ. اس لیے کہ انہیں اللہ تعالیٰ نے قربت عطا کی ہے، انہیں اللہ تعالیٰ نے منزلت عطا کی ہے. ظاہر سی بات ہے اگر کوئی عمل ان کے
وسیلے سے ہم کریں گے تو اللہ تعالیٰ ضرور قبول فرمائے گا. تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زیارتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں, ہماری عبادتیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوں, تو ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں اپنی طرف سے وہیں امام زمانہ کی طرف سے بھی ہم ان کو انجام دیں گے. جی ماشاءاللہ. اب یہی چیزیں جو کیا ماہ مبارک رمضان کے حوالے سے آپ لے لیجئے. ماہ مبارک رمضان میں تلاوت کا ثواب جو ہے وہ کئی گنا زیادہ بڑھ جاتا ہے, جہاں پر نیک اعمال انجام دینے کا ثواب جو بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے. تو یقیناً اگر انسان اپنے اعمال کو امام زمانہ کی طرف سے ماہ مبارک رمضان میں کرتا ہے تو اس کا ثواب انسان کو ملے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی عبادت کو قبول بھی فرمائے گا. میں آخر میں ایک اور بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں, یقیناً اس سے مربوط ہے ماہ مبارک رمضان اور امام زمانہ عجلہ فرجہ شریف. بہت سے لوگ ہیں کہ جو امام زمانہ کے وجود کے متعلق, امام زمانہ کے موجود ہونے کے اوپر جو شک کرتے ہیں اور یا شک کرتے ہیں, مان لیجئے, یا یہ فرض کر لیجئے کہ بہت سے ایسے ہمارے خود شیعہ بھائی ہیں, شیعہ برادر ہیں کہ جب ان سے کوئی سوال کیا کرتا ہے کہ آپ کے پاس کیا دلیل ہے آپ اپنے امام کے 1100 سال سے زیادہ باحیات ہونے کے قائل ہیں اور کہتے ہیں کہ ابھی تک کیا آپ کے پاس کوئی دلیل ہے؟ تو الحمدللہ کہ ماہ مبارک رمضان کے آخری ایام ہیں اور ابھی 4-5 روز قبل جو ہے ہم سے شب قدر گزری ہے, بلکہ اگر اہل سنت کی مانے تو آج جو ہے وہ شب 27 ہے, آج جو ہے وہ ان کے یہاں شب قدر ہے. بہرحال ہمارے یہاں ابھی بعض روایتوں میں یہ چیز وارد ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد کیا ہے؟ کہنے کا مقصد یہ کہ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان میں اس کے ذریعے سے امام زمانہ کی وجود کے اوپر, ان کی حیات کے اوپر دلیل قائم کرنا چاہے, تو میں سمجھتا ہوں اس سے آسان دلیل جو ہے وہ نہیں ہو سکتی امام زمانہ کے وجود کے اوپر. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ دیکھیں ابھی ماہ مبارک رمضان میں بھی ہم سے شب قدر گزری. شب قدر میں جہاں سارے اعمال ہم نے کیے, وہی ایک عمل ہمارا یہ بھی تھا کہ 23ویں شب میں یہ کہا گیا کہ 1000 مرتبہ انسان سورہ انا انزلنا کی تلاوت کرے. صحیح, اللہ اکبر کہا جاتا ہے نا. اور یہ الحمدللہ کہ سورہ قدر یہ مشہور سورہ ہے کہ جو حتیٰ ہمارے یہاں جو بچوں کو یہ سورہ یاد ہے جو ہم کہتے ہیں انا فی لیلۃ القدر. تو اس حوالے سے میں خود محسوس کروں کہ انسان اگر چاہے, بس توجہ کی ضرورت ہے. جی جی بے شک. اگر ہم چاہیں اس سورے سے امام زمانہ کی حیات کے اوپر دلیل پیش کر سکتے ہیں. جی بہت آسان سے. جی اب کس طریقے سے؟ اس طریقے سے پیش کر سکتے ہیں کہ اس سورے میں پروردگار عالم ایک مقام پر یہ بیان فرماتا ہے. میں تلاوت کرتا ہوں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہی حتی مطلع الفجر. اب اس سورے میں جو یہ والی آیت ہے تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر, اگر انسان اس آیے کریمہ پر غور فرمائے تو اس سے امام زمانہ کا وجود ثابت ہے, ان کی حیات ثابت ہے. وہ اس طریقے سے ہوتی ہے کہ روایتوں میں ملتا ہے کہ خود مولا امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان میں جب امام زمانہ کے متعلق گفتگو آئی تو امام زمانہ کی حیات کو اور ان کے وجود کو اسی آیے کریمہ سے امام نے ثابت کیا. اور وہ اس طریقے سے امام نے فرمایا کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو قرآن مجید ہے یہ فقط زمانہ پیغمبر کے لیے تھا یا یہ قیامت تک باقی رہے گا؟ تو اصحاب نے عرض کیا یا امیر المومنین, قرآن مجید تو پیغمبر اسلام کا دائمی معجزہ ہے, یہ تو قیامت تک رہنے والا معجزہ ہے. اب اس کے بعد امام فرماتے ہیں پھر یہ بتاؤ کہ اس قرآن مجید میں یہ جو قرآن مجید میں یہ جو آیت ہے سورہ قدر میں تنزل الملائکۃ والروح, تنزلو یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں, تنزلو یہ جو صیغہ ہے یہ فعل مضارع کا صیغہ ہے, اور فعل مضارع میں جو استقبال فیوچر کا معنی پایا جاتا ہے, جہاں حال پایا جاتا ہے وہیں فیوچر کا معنی پایا جاتا ہے کہ ملائکہ نازل ہوتے ہیں یا ہوتے رہیں گے. ملائکہ اور روح سے مراد جبرائیل امین, یوں تو بہت سارے اقوال ہیں لیکن مشہور یہ ہے کہ روح سے مراد جبرائیل امین کی ذات ہے. تو یہ جو کہہ رہا ہے پروردگار عالم کہ ملائکہ اور جبرائیل امین شب قدر میں ہر امر کے اوپر, صاحب امر کے اوپر نازل ہوتے ہیں. تو اب امام اسی دلیل یہ قائم کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کہ یہ جو شب قدر ہے کیا فقط زمانہ پیغمبر سے مخصوص ہے یا قیامت تک شب قدر آتی رہے گی؟ جب تک قرآن مجید ہے تب تک قدر آتی رہے گی. لوگوں نے کہا ہاں یا امیر جب تک قرآن مجید ہے تب تک یہ آیت کریمہ باقی ہے, اور جب تک یہ آیت ہے اس وقت تک شب قدر آتی رہے گی. اب امام نے پھر یہ بتاؤ جب قیامت تک شب قدر آتی رہے گی اور قیامت تک جبرائیل امین فرشتوں کے ساتھ نازل ہوتے رہیں گے, تو یہ بتاؤ کہ پھر آخر وہ کون صاحب امر ہے کہ جس کے اوپر جبرائیل امین نازل ہو سکتے؟ اللہ اکبر, اللہ اکبر. آخر کون صاحب امر ہے کہ جس کے اوپر ملائکہ نازل ہو سکتے ہیں؟ ظاہر ہے یہاں
مسلمانوں کے پاس دو آپشن ہیں، یا تو یہ کہیں کہ ملائکہ اور جبرائیل ہر ایرے غیرے کے اوپر نازل ہوتے ہیں، تو پھر اس سے رسول کی صداقت، رسول کی جو ہے وہ قداست کے اوپر حرف آتا ہے کہ پھر تو رسول اسلام کی کوئی فضیلت نہیں ہوئی جب ملائکہ سب کے اوپر نازل ہوتے ہیں، یا پھر یہ ماننا پڑے گا کہ کوئی صاحب امر موجود ہے کہ جس کے اوپر ہر شب فطر میں فرشتے. واہ سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت خوبصورت. جی انسان غور فرمائے تو یہ بہت چھوٹی سی بات ہے، سامنے کی بات ہے، اس کے ذریعے سے انسان امام زمانہ کے وجود کے اوپر جو ہے وہ دلیل قائم کر سکتا ہے. اور الحمدللہ ہمیں یہ اعزاز حاصل ہے کہ ہم جہاں امام زمانہ کی القاب میں سے بہت سارے القابات ہیں، وہیں امام کا ایک لقب صاحب امر بھی ہے. جی بے شک. ہم زیارت پڑھتے تو صاف طور پر کہتے ہیں السلام علیکہ یا صاحب العصر والزمان. اللہ اکبر، بے شک بے شک. یہ امر وہی امام زمانہ کی ذات ہے کہ جس کے اوپر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اس ماہ. تو اس بات پر ہم غور فرمائیں تو اس سے یہ صاف سمجھ میں آتا ہے کہ ماہ مبارک رمضان کا ایک خاص ربط ہے ہمارے وقت کے امام زمانہ اجل اللہ وجہ. بے شک. قبلہ بہت خوبصورت طریقے سے اور بڑی مدلل گفتگو آپ نے فرمائی. آخر میں 1 منٹ میں اگر کوئی ضروری بات ہے تو امام حسین علیہ السلام ٹی وی سے مومنین سماعت فرما رہے ہیں، انشاءاللہ بسم اللہ فرمائیں. جی دیکھیں، ضروری بات ذرا اس موضوع سے ہٹ کر میں عرض کروں گا کیونکہ بہرحال عید قریب ہے اور فطرے کے متعلق بہت سے لوگ سوال کیا. اگر اجازت دیں اس سے متعلق میں آپ بہت ضروری ہے. بسم اللہ. قبلہ دیکھیں، فطرے کا جہاں تک مسئلہ ہے، فطرے کے لیے علماء بیان فرماتے ہیں کہ انسان کوشش یہ کرنی چاہیے کہ شب عید جیسے ہی چاند دیکھے انسان فطرہ نکال دے. اور فطرہ نکالنے کے بعد کوشش یہ ہونی چاہیے کہ انسان فطرے کو اپنے پاس نہ رکھے بلکہ جو مستحق ہیں ان تک پہنچا دے، تاکہ جو کل چل کے ہم عید منانے والے ہیں خود ہماری عید نہ رہے بلکہ جو مستحق لوگ ہیں، جو حقدار لوگ ہیں، ان کی عید بھی جو بالکل اچھے طریقے سے بن سکے. لہذا کوشش کرنی چاہیے کہ ہم فطرہ نکالنے کو اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ فطرہ جو ہے ان تک پہنچا بھی دیں. جہاں تک عراق کی بات ہے تو ایران یہ ہوا ہے کہ الفین یعنی 2000 دینار جو ہے وہ یہ فطرہ نکلا ہے. اور عام طور سے جو ایک کلی بات ہے وہ یہ ہے کہ انسان جس علاقے میں جس جگہ پہ رہتا ہے اپنے گھر پہ نہیں، اس علاقے میں زیادہ تر جو چیزیں کھائی جاتی ہیں اس کے 3 کلو کی قیمت جو ہے بطور فطرہ نکالتا. صحیح، ٹھیک ہے. اور فطرہ کس کا نکلنا ہے تو یاد رکھیں، اگر ہر وہ شخص کے جو شب عید سے پہلے یعنی عید کا چاند نکلنے سے پہلے بالغ ہو، عاقل ہو، حر ہو یعنی آزاد ہو، غلام نہ ہو، ٹھیک ہے، اور عقل مند ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنا فطرہ نکالے. ہاں بعض لوگ سوال کرتے ہیں یہ کہ اگر ہمارے ہاں شب عید کوئی مہمان آ گیا تو اس کا فطرہ کون نکالے گا؟ تو یاد رکھیے، اگر عرف عام میں یعنی لوگوں میں یہ چیز مشہور ہو جائے کہ آج کے دن فلاں صاحب جو ہے وہ مہمان بنے ہوئے فلاں صاحب کے یہاں، تو اس صورت میں اس مہمان کا فطرہ بھی میزبان کے اوپر واجب ہوتا ہے. سب سے اہم چیز جو فطرہ بہرحال نکالتے سب ہیں، مگر یہ ہے کہ جو چیز دھیان دینے والی ہے وہ یہ کہ فطرہ نکالنے کے بعد کوشش یہ کریں کہ جتنی جلدی ہو سکے مستحق تک پہنچ جائے، وہ اپنے پاس نہ رکھے رہیں. اس کی مذمت نہیں ہے بلکہ اس کی تائید کے لیے یہاں تک کہ ذکر کیا گیا کہ انسان چاہے تو شب عید سے پہلے یعنی آج 26 ہے، آج بھی چاہے تو انسان فطرہ نکال سکتا ہے. جی بالکل، انسان چاہے آج بھی نکال کے فطرہ جو ہے وہ کیا مستحق کو دے سکتا، کوئی مشکل اس میں نہیں ہے. ہاں البتہ ایک چیز خیال رکھنی ہے وہ یہ کہ غیر سادات کا فطرہ سادات کو نہیں دیا جا سکتا. ہاں اگر سادات ہے تو وہ غیر دیا جا سکتا ہے. بے شک بے شک. قبلہ اللہ آپ کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے. انشاءاللہ العزیز کسی اور وقت میں بھی آپ سے وقت لینے کی کوشش کریں گے اور انشاءاللہ حاضر خدمت رہیں گے. قبلہ آپ سے التماس سے دعا کرتے ہیں اور کربلا معلیٰ میں آپ کی طرف سے نائب و زیارہ اور دعا گو ہے. فی امان اللہ. اللہ حافظ. اللہ حافظ. شکریہ قبلہ. بہت ہی خوبصورت گفتگو آپ سماعت فرما رہے تھے اور خود فطرے کے حوالے سے جو کہ زکوٰۃ فطرہ ہے، ضروری اور لازمی ہے، واجب ہے روزوں کے قبولیت کے لیے، تو یہ بھی انہوں نے بیان فرمایا. اور وقت تقریباً ہمارا انتہا پر پہنچ چکا ہے اور آخر میں حجت خدا کے ظہور کے لیے مل کے دعا کرتے ہیں. آئے مل کے دعا کرے، آپ بھی میرے ساتھ دعا کریں. اللہم عجل لولیک الفرج.